अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली आज के मेहमानों का तारुफ करा दूं। शेख रोहेल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। वजाहत सईद खान एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं। वजाहत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। और इमरान जफर लगारी पीपल्स पार्टी का रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने बानी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ असेंबली में करारदाद लाने की तैयारी कर रही थी, पार्टी परचम और आइन में तब्दीलियां की जा रही थी, तो इस मौके पर एमक्यूएम लंदन ने अपनी खामोशी तोड़कर एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि कोई -1 फार्मूला कबूल नहीं किया जाएगा। और अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम है और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन है। इस बयान के दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये कि एमक्यूएम वाकई दो धड़ों में तकसीम हो गई है, और या फिर ये कि फारूक सत्तार एंड कंपनी के दावों को तकवीयत देने के लिए इस तरह के बयानात लंदन से दागे जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब बहुत अहम है, क्योंकि ये जवाब जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अभी अब से कुछ देर पहले फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और हमारा आज का सवाल भी यही कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लंदन से लाताल्लुकी के दावे हैं, क्या उन पर यकीन किया जाना चाहिए या नहीं। मैं आगाज करूंगा रोहेल असगर साहब आपसे। शेख साहब, क्या लगता है, मान लेनी चाहिए बात उनकी? नहीं, मैं पहले जब हम आपस में बात कर रहे थे तो मेरा अपना ख्याल है कि हम इस बात में बड़े तावले हो जाते हैं। किसी भी चीज़ पे फैसला करने में बहुत जल्दी करते हैं। अच्छा, फौरन फैसला दे दिया। मसलन क्या यहाँ पर क्या जल्दी फैसला हुआ है? जल्दी फैसला ये है कि जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप इतबार कर रहे हैं उन पे, या वो जो बातें कर रहे हैं वो ठीक दुरुस्त कर रहे हैं, मे बी मैं उनके दिल में घुस के तो देख नहीं सकता, लेकिन इतनी लंबी एसोसिएशन, हर काम में उनके शमूलियत, और ये कोई पहली दफा तो नहीं किया उन्होंने। आपका ख्याल है कि ये जो उन्होंने अल्ताफ हुसैन ने पहली दफा नहीं किया? मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं आज, जरा ये है कि आप सरेआम उन्होंने कर दी। पहले यही बातें करती थी, और यही बातें सुन के वो यही साहबान वहाँ ये बातें सुनते थे। मेरे ख्याल में मेरा जो ख्याल है कि मेरे ख्याल में पब्लिक का एक रिएक्शन आया जिसपे मेरे ख्याल में रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो फारूक सत्तार जरा थोड़ा समझदार लीडर। इस दफा क्यों रिएक्शन आया? ये बातें तो पहले भी, आप ये कह रहे हैं कि ये बातें पहले भी होती थी? वो की जाती थी बंद कमरों में। अच्छा, वो की जाती थी अंदर एक चार दीवारी के अंदर। ये तो बिल्कुल एक आप, और खास तौर पे मैं बुरा ना मानिएगा, वो जहाज बैठेंगे मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे, पिछले अरसा दराज से आहिस्ता आहिस्ता मैं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, पिछले अरसा दराज से मीडिया का क्या रोल रहा है। आप उनकी मंशा के बगैर, आप अल्ताफ हुसैन की मंशा के बगैर कोई प्रोग्राम चला नहीं सकते। इवन पहले तो ये होता था कि आपने अगर कोई गलत बात कर दी तो आपका चैनल बंद कर दिया जाता था। अभी देख सर, अदालत की पाबंदी पे भी तो सर शेख साहब हमने ही अमल किया ना। मैं वो ये कर रहा हूँ ना कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस पे अगर कोई बुरा ना माने तो इस सारे मामले में भी मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है। अच्छा, कि आपने इतना उसको उजागर किया कि वो लोग जो खौफजदा थे, जो खौफ के मारे थे, पॉइंट टेकन, वो आपके बाहर निकले। आपने जो उसको एक्सपोज किया और आपने उसको बिल्कुल, आपने देखे, मैं हालांकि मेरा ये मानना था जिस प्रोग्राम को आप कर रहे थे या जिस चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे थे, वो मेरे ख्याल में अपनी जगह उसकी बड़ी अहमियत थी। और इस दफ़ा हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने उसको हाईलाइट करके वो सारी चीजें दिखा के पूरी दुनिया की नजर उस तरफ आपने, यार वो मेरा इशारा कश्मीर के मजालम की। ठीक है, इमरान जफर लगारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बट बिफोर आई गो टू शौकत यूसुफजई और इमरान जफर लगारी, वजाहत, फारूक सत्तार जब ये कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने आइन तब्दील कर दिया, परचम तब्दील कर रहे हैं, और अल्ताफ हुसैन अब सिर्फ बानी है, डू यू ट्रस्ट हिम? यार, I'll speak in bullet points because बड़ा सवाल है। मैंने भी पूछा था कि why should we trust you। हमने कल परसों हम कराची से वापस आए हैं, जाके इन्होंने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर ही पूछा था। कहते हैं प्लीज ट्रस्ट मी। मैं कहा why should we trust you, ये तो पहले हुआ हुआ है। अजीम अहमद तारिक साहब ने दिसंबर 92 में कहा था थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम पाइंदाबाद, सी या। ही वाज शॉट 6 months later अपने घर में, अपनी चार दीवारी के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसका जवाब क्या देते हैं फारूक सत्तार साहब? इसका जवाब देते हैं कि वो वही नादानी उनसे हुई अजीम साहब से जो
ہمارے کچھ اور نادان دوست کر رہے ہیں آج کل, میننگ مصطفیٰ کمال وغیرہ. ٹھیک تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سخت زبان استعمال نہیں کریں گے, ٹک ٹک کرتے رہیں گے, یو وونٹ گو فار اٹ. انہوں نے کہا ان سو مینی ورڈز کہ یہی ہے. اینڈ میرے خیال سے رمان, آئی تھنک دیٹس دی ایشو. آپ نے کلیئرلی دیکھیں, طلاق جو ہے نا جب میاں بیوی کی ہوتی ہے, یوزلی اٹس جسے کہتے ہیں نا ایک بیٹر پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اینڈ لڑائی نیچرلی ہوتی ہے. یہ جو ہے اگر اسے ہم طلاق سمجھیں, یہ طلاق نہیں ہوئی, یہ سیپریشن لگا. اور مجھے لگا اس سیپریشن کا کہ خود فاروق ستار صاحب کی زبان, جس طریقے سے عام لڑکوں سے ہم نے 9-0 میں جا کے لوگوں سے بات کی, پیپل ور کنفیوزڈ. اس حساب سے کیونکہ کلیئرٹی نہیں آئی, بلیک اینڈ وائٹ میں آپ نے کہا یار تیری ایسی کی تیسی, یور ڈن, تو غدار ہوگا, پاکستان زندہ باد, یو نو واٹ, وی آر نیور گوئنگ ٹو. آئینی ترمیمیں لا کے کون یار کرتا ہے؟ مطلب آپ نے لڑائی کرنی ہے, آپ لڑائی کریں. آپ نے اگر آپ کو کیا لگتا ہے ابھی یہ تلخی والا فیز چل رہا ہے, تلخی والا وقت ہے؟ آپ نے جب علیحدگی کرنی ہے, آپ علیحدگی کریں. میں خالی کہہ رہا ہوں کہ اگر واسع جلیل کو ٹریک کریں, جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, تو واسع جلیل نے پہلے دن بھی بڑا احتیاط سے کہا کہ جی ان کا موقف ہوگا, ذاتی موقف ہوگا, اور آج شاید بیٹنگ پریکٹس کر کے مجاہد کی بات کہ انہوں نے کہا سیپریشن, تو سیپریشن میں ایک بات یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں واپسی ہو جاتی ہے. آپ دونوں کو لگتا ہے کہ گنجائش ابھی رکھی گئی ہے واپسی کی؟ مجھے نہیں, ہم دونوں کو کیا لگتا ہے, ہم ادھر بیٹھے ہیں, عام لڑکا ایم کیو ایم کا جو 9-0 میں کرکٹ کھیل رہا ہے ان گلیوں میں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں کنفیوز ہوں باس, میں کنفیوز. میں عمران ظفر لغاری صاحب, جو فاروق ستار نے باتیں کی ہیں, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے, یا پھر یہ کوئی نورا کشتی ہے, ایم کیو ایم کو بچانے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے؟ سوال کا جواب ایم کیو ایم خود ہی دے سکتی ہے, اس پہ میں کیا کمنٹ. سر آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے, آپ کی کوئی رائے تو ہوگی؟ رائے یہی ہے کہ دیکھیں, میری اگر ایم کیو ایم کے 2 دھڑے ہوئے ہیں, جو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ایک کانسٹیٹنسی تو ہے, ان کا ووٹر ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ووٹر, وہ کانسٹیٹنسی جو ہے 2018 میں کیا کرتی ہے, وہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا, اس سے پہلے کمنٹ کرنا کہ 2 دڑوں میں ہو گئی ہے, میرے خیال میں یہ ایم کیو ایم سے ہی سوال پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں, ابھی فاروق ستار جو چیزیں کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ کی پارٹی مین ایک اپوزیشن ہے ان کی, آپ دونوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں, سندھ کی 2 بڑی سیاسی قوتیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی فاروق ستار کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ویسے ہی ہے, یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے؟ یار فاروق ستار صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں اس پہ کیا کمنٹ کروں گا؟ آپ مجھ سے کیا سوال پوچھانا چاہ رہے ہیں, آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کی صرف رائے چاہ رہا ہوں, میں صرف آپ کا نظریہ چاہ رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں سر, وہ یہ رمان یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. In more plain words. فاروق ستار صاحب سچ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, وہ ان کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے, میں اس پہ کیا بولوں؟ سیانے ہو آپ مطلب درمیان میں رہیں گے, آپ کو واضح اس پہ رائے نہیں دیں گے؟ نہیں, ہمارا صرف ایک موقف کلیئر ہے کہ جو عوام کی نمائندگی ایم کیو ایم کے لوگوں کی کانسٹیٹنسی کی, اور ان کو ووٹ پڑتا ہے, ان کا ایک باب ہے. فاروق, عمران, میں اس پہ بھی آپ سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں, کوئی اس میں شک نہیں, 2 رائے نہیں کہ ان کی کانسٹیٹنسی ہے, لیکن اب ایک بات ذہن میں رکھنا, 2018 میں ہوگا مصطفیٰ ورسس ستار, کوئی شخص پاکستان کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. سر میں سیاسی پنڈت نہیں ہوں سر, میں ریئلٹی دیکھ کے میں وہ نہیں کر سکتا, اس کو پہلے بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا, وہ اس وقت کا وقت اور حالات ہی بتائیں گے. ٹھیک ہے, یور پوائنٹ. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فاروق ستار والا معاملہ ہے, کیا ان کے واقعی تقسیم ہے, جو فاروق ستار کہہ رہے ہیں اس پر یقین کر لینا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے یہ نورا کشتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, تقسیم ہونا نہ ہونا تو یہ تو اپنی جگہ, لیکن کیا یہ پاکستان کے لوگ سارے اتنے بچے ہیں, ناسمجھ ہیں؟ جس ایم کیو ایم کو لے کر یہ چل رہے تھے, اور یہ اس کے لیڈرز تھے پاکستان میں, فاروق ستار اور اس کے واسع اور یہ سارے, تو کیا یہ الگ ہو کر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سارے پارسا ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم جتنے بھی قتل عام میں ملوث رہی, جتنے بھی دہشت گردی میں ملوث رہی,
وہ ساری چیزیں بس صرف وہاں سے لوگ کرتے تھے, یہاں کوئی نہیں تھا ان کا. دیکھیں یہ آئی واش سے مجھے نظر آ رہا ہے, یہ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ان کا گورنر تھا, بڑا ٹھیک ٹھاک ہے جی, ایم کیو ایم کا گورنر ہے, کچھ عرصے بعد پتہ چلا جی وہ اختلاف ہو گیا, پھر بھی وہ فاروق گورنر ستار نے بھی جو تو پریس یہ تو کانفرنس کی نا, شوکت یوسفزئی صاحب, انہوں نے کہا ماضی کی وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے, جس طرح سے پہلے فیصلے ہو رہے تھے. نہیں, وہ جائیں گے بھی نہیں, وہ جائیں گے بھی نہیں. اگر ماضی میں جائیں گے نا تو پھر وہ سیاستدان نہیں رہیں گے, نہ پھر وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہیں گے. یہی تو چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں کب صفائی ہوگی؟ آپ منی پاکستان ہے کراچی, یار کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے. پورے کراچی کو یرغمال بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے ان کی کنسٹیچوئنسی ہے, جو بھی ہے, ووٹ بھی لیتے ہیں, لیکن کیا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح کراچی کے ساتھ جو ہوا, امن و امان کے ساتھ جس طرح ہوا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال سے اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے کہ وہ الگ گروپ بنا کر بیٹھ گئے کہ جی لندن والے الگ, ہم الگ. اس سے کام نہیں بنے گا. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ کون کرتا رہا, کیا ہو رہا ہے؟ الطاف حسین نے اچانک کیا کریں, یہ بڑا سوال ہے نا کہ اب ہونا کیا چاہیے. یہ جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, جو ایم کیو ایم کے لوگ اس میں ملوث رہے اور جو الطاف حسین کے اشاروں پہ چلتے رہے, میرے خیال سے ان کو مزید سیاست میں رکھنا, میں نہیں سمجھتا کوئی دانشمندی ہوگی, یا انہوں نے توبہ کر کے جو ہے نا وہ اب جنت کی طرف رخ کرنے لگے. میرے خیال سے سیاست کو صاف کرنا ہوگا, کرپشن سے بھی اور دہشت گردی سے بھی, دونوں سے صاف کریں گے تو یہ پاکستان. مگر ہونا کیا چاہیے. اور ایک شوکت یوسفزئی صاحب اور باقی جو پینل بیٹھا ہے, میں اس کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ الطاف حسین کا بیان ہے تو کیا ایم کیو ایم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا درست ہے یا نہیں, اور پھر کارروائی ایم کیو ایم کے خلاف کیوں ہونی چاہیے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ ہم بات کریں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کے لندن سے لا تعلقی کے دعوے پر یقین کیا جانا چاہیے؟ اس پر شیخ روہیل اصغر, عمران ظفر لغاری اور وجاہت سعید خان یہ کہتے ہیں کہ ابھی حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے, جبکہ شوکت یوسفزئی کا یہ کہنا ہے کہ یقین نہیں کیا جانا چاہیے. میں وجاہت سوال اٹھا, آگے ہونا کیا چاہیے؟ کیا راستہ ہے حکومت کے پاس, جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, کیونکہ یہ کنفیوژن ہے ابھی تک. نہیں دیکھیں یار, اس ملک میں عادت ہے نا ہمارے جیسے لوگوں کی, ٹھیک ہے, کہ ہم ٹاپ ہیوی ہیں. ہم یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان پیٹ نے, ٹھیک ہے, یہ چلاتے ہیں اس ملک کو. وی شوڈ بی ٹاکنگ ٹو جو ووٹر اور سپورٹر ہے ایم کیو ایم کا, اس سے بھی آپ, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے یہ شو. یہ لوگ باقی جو باس ہیں وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, وہ ٹویٹر اسکائپ پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, کھس پھس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, پتہ نہیں کن طریقوں سے کس کیسے بات کر رہے ہیں. جو بندہ دیکھ رہا ہے اس سے آپ بات کریں, جو بندہ کنفیوزڈ ہے. اگر ہم ووٹر اور سپورٹر کی نفس لیں, ووٹر اور سپورٹر کی نفس لینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ہفتے 10 دن میں جب سے ایشو اٹھا ہے, ہوا کیا کراچی میں. ایک نیریٹو جو ہم جیسے اینکرز وغیرہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی جو ان کے قائد ہیں یا بانی ہیں یا جو بھی ہیں, بھائی ہیں یا صاحب ہیں, جو بھی ہیں, ان کے حق میں کوئی نہیں نکلا. ٹھیک ہے, وہ ایک یارڈ سٹیک, اسے ایک آپ نے ایسا لٹمس ٹیسٹ یوز کیا کہ بھئی کسی نے آ کے نہیں کہا کہ اوے نہیں الطاف حسین کو کیسے نکال دیا. یہ تو بات بھی ایسی تھی کہ یہاں پر, ہاں, مگر میرا پوائنٹ مکمل کرنے دیں. مگر ان کے خلاف بھی کوئی نہیں نکلا رحمان, ان کے خلاف بھی فاروق ستار نے جو کچھ کہا, جو فاروق ستار کے ساتھ اگر عامر احمد خان بیٹھا ہے, باقی ایم کیو ایم بیٹھی ہے, کیا وہ خلاف میں نہیں ہے؟ دیکھیں let me give you an example, اس کو بڑا کرتے ہیں. امریکہ چلتے ہیں 1 منٹ کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ is famous, ڈونلڈ ٹرمپ is also infamous, ٹھیک ہے, اسی کی پارٹی نے پہلے اسے سپورٹ کیا ہے کیونکہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو. آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں درمیان میں ہیں, اسی کی پارٹی اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. دیکھیں جب تک ووٹر سپورٹر ایم کیو ایم کا لڑکا, ایم کیو ایم کا کارکن, دیکھیں یہ لوگ جو ہیں, اگر ملی بھگت ہے ان کی, I don't know, they know, you don't know, they know, مگر ووٹر سپورٹر جب تک خود اپنا مسئلہ نہیں دکھائے گا, خود نہیں اٹھے گا, ٹریک ریکرڈ بھی کوئی چیز ہوتا ہے نا, وجہ ٹریک ریکرڈ بھی کوئی چیز ہوتا ہے نا. مجھے صرف 1 منٹ شیخ صاحب اگر پی ایس پی کی طرح ٹیک جان لینے دیں. وسیم آفتاب صاحب ساتھ موجود ہے. وسیم آفتاب صاحب, آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے یہ جو دونوں, ایک تو لندن سے جو ٹویٹس آئیں اور اس کے بعد یہاں پر جو پریس کانفرنس ہوئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایم کیو ایم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں کا جو موقف ہے وہ تو پہلے دن سے ہی یہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے, اور یہ جسے
फारूक सत्तार भाई इंतहाई मासूम आदमी जिस खूबसूरती से एमक्यूएम के आइन की आर्टिकल फला 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 का जिक्र कर रहे थे, 92 में तो कोई ये इस तरह का कोई आइन था भी नहीं ना एमक्यूएम का। उस वक्त का जो भी सिनेरियो था, अगर आप उसको अखबारात निकाल के देख लें तो पॉइंट डॉट कॉमा सब एज इट इज वैसे ही रिपीट हो रहा है। उस वक्त तो आइन भी नहीं था, अल्ताफ हुसैन साहब ने लम्हे भर के अंदर जो है ना फैसला वापस कर दिया था। फारूक सत्तार साहब की मैं अच्छी एफर्ट्स है, पाकिस्तान के साथ वो खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन अगर जमहूरियत इस चीज का नाम है कि उन्होंने कोई उसूली मौके इख्तियार कर लिया है, आपका तो पहले पहले दिन से वसीम अख्तर साहब, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूं, अगर आपका पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये सब कुछ टोपी ड्रामा हो रहा है, मगर उसके बाद पार्टी परचम तब्दील करने का फैसला, करारदाद लाने का फैसला, सालगिरह की तकरीबात जो कैंसिल की गई वो फैसला, और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ला ताल्लुकी पर, इस सब के बावजूद आप अभी भी अपनी उस पहली राय पर ही कायम है? अच्छा, अभी फारूक सत्तार साहब ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की है ना, आप उसके अल्फाज सुने क्या है कि अल्ताफ हुसैन साहब के ना माकूल ना समझ में, वो अभी भी 22 अगस्त की बात की बहुत सादा अल्फाज में मजम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सादा ठीक है, राइट। एक मिनट जरा साथ रहिए वजाहत, यू वांट टू से? हाँ, आई डू नहीं, आई अंडरस्टैंड। देखें, हम सब की डिमांड्स हैं कि जिस बदतमीजी से अल्ताफ हुसैन साहब पेश आए, शायद उसी बदतमीजी से फारूक सत्तार साहब उनसे अलहदगी फरमाएं, मगर ये नहीं होगा, क्योंकि अब ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि एक तो अजीम अहमद तारिक की मिसाल जिंदा है या मुर्दा है, ठीक है। उन्होंने जो बदतमीजी की, खुद फारूक सत्तार ने उसे कोट करके कहा कि हम वैसा ब्रेकअप नहीं चाह रहे। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? मे बी ही इज अंडर थ्रेट, सिक्योरिटी के मसले, और सिक्योरिटी उन्होंने मांगी भी है, अल्ताफ हुसैन एक इमोशनल आइकॉन भी है, अल्ताफ हुसैन बड़े इमोशंस इवोक करता है, शायद इसलिए मसला है कि एक तो आप बार बार ये पूछ रहे हैं ना, एक पहले एक बात ज़हन में रखें कि जिस शहर में लोगों को जिंदा जला दिया गया हो, लोगों को सरे बदार मार दिया गया हो, जिससे ऊंची आवाज से बात की उसको जिंदा ना छोड़ा हो, तो वहां पे एक खौफ तो है। अच्छा, वो खौफ का तासर खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक बात तो ये, अगर मेरे ये दोस्त वसीम अगर गुस्सा ना करें तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब मुस्तफ़ा आए थे तो जब वो भी बातें कर रहे थे तो एक दफ़ा उनका मैंने देखा था, वो अल्ताफ़ के लिए आंसू बहा रहे थे, फिर उसके बाद अल्ताफ़ के खिलाफ आंसू बहा रहे थे। तो अब कौन से आंसू ठीक थे? वो वाले जो अल्ताफ़ के लिए बहाए जा रहे थे या वो जो उनके खिलाफ बहाए जा रहे? एक नहीं, अब इसमें इनका इंटरेस्ट क्लैश होगा। अब ये बात आप नोट कर लीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में कोई नहीं उठेगा। भाई जिस शहर में बंदा ऐसे ऐसे करके बात करता है, जिस शहर में इमरान फारूक हो चुका हो, जिस शहर में खालिद बिन वलीद जैसा लीडर फारिग कर दिया गया हो, आप इस वक्त हमें नहीं क्या फायदा फिर इन ऑपरेशंस का कि अगर हम अभी तक खौफ नहीं तोड़ पाए? वेरी सॉरी, फिर क्या फायदा? क्या फायदा ये सारे के सारे हम जो डेटा देते हैं कि इतने गिरफ्तार हो गए? रहमान, मैं आपको एक बात बताऊं, वजह से मैं इस पे माज़रत के साथ, ये आप जरा ज़हन में रखें कि एक शख्स को आपने बरसा बरस आपने पाला, आपने उसकी पूरी आबियारी की, जब वो तनावर बन गया तो उसके बाद आपने उसको रोकना शुरू कर दिया। एक मिनट दीजिए इमरान ज़फ़र लगारी साहब, सर होना क्या चाहिए? चले, आप ये तो नहीं बता सकते कि फारूक सत्तार ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मगर सर आगे क्या होना चाहिए? ये तो कम, इस पर तो कोई राय होगी आपकी। मैं बहरहाल एज ए पॉलिटिकल वर्कर आने वाले दिनों में कराची के जनरल इलेक्शंस में बहुत बड़ा कंपटीशन देख रहा हूं। किसका? बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, तकरीबन कराची सिटी के हवाले से मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे 3-4 पार्टियां, मेजर पार्टियां कॉन्टेस्ट करेंगी इलेक्शन में। फिर कराची के अवाम की राय जिसके साथ होगी तो डेफिनेटली कराची उसी के हवाले होगा। ये देखें, अभी मैं पीपल्स पार्टी कह दूं, PMLN कह दूं, जिनकी अभी जो एक ही यहाँ पे इनके MNA वो भी शायद छोड़ है इनकी पार्टी। आप MQM का एक फारूक सत्तार साहब का ग्रुप बना है, एक अपना पाक सर जमीन है, PTI इसमें है, जमात इस्लामी है। तो कराची के लोगों के पास बड़े ऑप्शंस आ गए और ये बड़ी खुशाइन बात है जमहूरियत में, और हम इसकी सपोर्ट करते हैं एज अ पीपल्स पार्टी। सर वो बात के ठीक लोगों है, के पास वो इलेक्टोरेट के पास जाना है। मैं इमरान ज़फ़र लगारी साहब, देखें वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो तो वोटर ने फैसला करना है कि किस पार्टी को 2018 में लाना है, मगर मैं जो आपसे पूछ रहा हूं सर, यहां पर एक बयान आया, रियासत के खिलाफ आया, सरेआम लगा, उसके ऊपर होना क्या चाहिए ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए सर, पहली बात तो ये, रियासत के खिलाफ अगर कोई भी बात करे
ڈیفینیٹلی آرٹیکل اس میں آتا ہے جو اس کو سزا ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن ہمیں اگر تھوڑا اور جگہ سے تھوڑا ایک تو آپ لوگوں نے بھی نہیں بھجوانا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ لگ ہی نہیں سکتا، اس پہ لگ نہیں سکتا. دیکھیں ہم نے تو قرارداد بھی پیش کر دی ہے. آرٹیکل 6 تو پھر کسی دوسرے میں بھی لگا ہے نا، وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پھر پیش کیا جائے اس ملک میں، پھر سب کو اس زمرے میں لایا جائے. دیکھیں میرے ساتھ وہ لوگ میں نے دیکھے، میں جب پڑھتا تھا لارنس کالج میں تو وہ میرے ساتھ قومی ترانہ پڑھتے تھے کچھ میرے دوست. جب وہ پروفیشنل لائف میں آئے تو ان کی آئیڈیالوجی چینج ہو گئی. تو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے ہمارے جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں اس ملک کے، تھنک ٹینکس ہیں، کہ پاکستان کے بغاوت میں نعرہ لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اچھا اس چیز کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کنڈیم کرنا تو بہت ضروری ہے، اور یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے اس ملک میں. ٹھیک ہے. مجھے سر ایک بریک لینی، میں شوکت یوسف زئی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا بریک کے بعد، اور یہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ قرارداد جو ہے وہ اب سب کے خلاف لائی جانی چاہیے، اس میں جو ہے وہ باقی لوگ بھی شامل ہوں، محمود اچکزئی بھی شامل ہوں، منور حسن صاحب بھی شامل ہوں، ان کے خلاف کیا قرارداد آنی چاہیے ایسی یا نہیں، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. دوبارہ آج کا سوال کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کے لندن سے لا تعلقی کے دعوے پر یقین کیا جانا چاہیے یا نہیں، اس پر شیخ روہیل اصغر، عمران ظفر لغاری اور وجاہت کا یہ کہنے کہ ابھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، جبکہ شوکت یوسف زئی صاحب اور وسیم آفتاب سمجھتے ہیں کہ یقین نہیں کیا جا سکتا. شوکت یوسف زئی صاحب، میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا، ایک تو مجھے اس کا جواب دے دیجئے، دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے اس کے بعد جو اتنے بیانات دے رہے ہیں فاروق ستار، ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ اگر دوبارہ سے الطاف حسین آ جاتے ہیں اس پارٹی کو وہی انہیں حیثیت مل جاتی ہے جو پہلے حاصل تھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الطاف حسین نے جتنی اس نے غلیظ زبان استعمال کرنی تھی پاکستان کے خلاف استعمال کیا. آپ بتائیں مجھے جو حکمران جماعت ہے اس نے کیا جواب دیا؟ مجھے تو کوئی اتنا ان کا ریئیکشن نظر نہیں آیا. اگر ہم پاناما لیکس پہ کوئی احتجاج کرتے ہیں تو ان کے وزراء اتنے چیخ کر بولتے ہیں، لیکن اس دن کوئی ان کی چیخ نظر نہیں آئی. دوسری بات یہ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ کیا فاروق ستار کوئی پاپولر لیڈر ہے کہ ایم کیو ایم ساری اس کی طرف جا رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے سارا یہ، اور مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پاک سرزمین ہے ان کا موقف کیا ہے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ الطاف حسین ٹھیک آدمی نہیں ہے اور وہ پاکستان کے خلاف ہے، اور انہوں نے اس لیے علیحدگی اختیار کر لی. اگر فاروق ستار جو ہے وہ کس موقف کے تحت اپنی پارٹی چلا سکتا ہے؟ سر پھر اب کیا جانا چاہیے کہ ایم کیو ایم پر پابندی لگ جانی چاہیے کوئی، یا پھر میں نے وہی سوال کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بیان تو الطاف حسین نے دیا، تو جو کارروائی ہے وہ الطاف حسین کے خلاف ہونی چاہیے، ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایم کیو ایم کے لیڈرشپ کون ہے؟ وہی ہے نا جو الطاف حسین نے بنایا نا. اس کے بعد کوئی کیا اس کے اندر کوئی اتنے ٹوٹ پھوٹ ضرور ہو رہی ہے، اس کا نقصان ہوگا ایم کیو ایم کو، لیکن یہ ایم کیو ایم کو بچانے کی کوشش ہے، یہ آپ مانیں. یہ نہیں ہے کہ فاروق ستار جو ہے وہ الطاف حسین سے الگ بیٹھ کے کوئی فیصلے کر سکے، اتنی جرات مجھے نظر نہیں آ رہی ان کے اندر. جو کچھ وہ بول رہے ہیں یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اور یہ پہلے بھی الطاف حسین جو کچھ کہتا رہا پاکستان کے بارے میں، اور یہ اس کی عادت ہے. وہ ایک دن استعفیٰ دیتا ہے، شام کو واپس لیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے کہ یہ ڈرامے چلتے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا دیجیے گا، ایک منٹ شوکت یوسف زئی صاحب دیجیے گا. شیخ صاحب کیا واقعی جو ہے وہ یہ ڈرامہ ہے جس طرح سے شوکت صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو خیر پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، مگر کیا ایم کیو ایم کے لیے کوئی اس سے واپسی کا راستہ ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑا آگے آگے ہیں فاروق ستار اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں، لگ ایسا رہا ہے. میرا ذرا تھوڑا سا انداز تھوڑا مختلف ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے میں نے آپ جب سوال کیا تو میں نے کہا ہمارے میں بدقسمتی ہے کہ ہم فوری طور پہ فیصلہ دے دیتے ہیں. اب فرض کیجئے میں یہاں پہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں میں کنفیوز ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اتنی لمبی ایسوسیشن، اور میں کئی باتیں ایسی جانتا ہوں جو شاید میں نے مجاز سے شیئر کی ہیں، آپ سے شیئر کی ہیں، شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ اس باتوں کا علم ہونا چاہیے آپ کو. تو اتنی لمبی ایسوسیشن، اتنا گہرا تعلق،
اور اس کے بعد اور اتنا اسٹرانگ ہولڈ. ایک دم آپ یہ کہیں, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ جو باتیں آج کی گئی ہیں وہ پہلی دفعہ نہیں کی گئی, اس سے پہلے بھی بیشتر مرتبہ کی گئی اور اس پہ ریئیکشن بھی آیا. اب میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کل کو اگر فرض کیجئے جیسے آپ نے وہ واسع جلیل ہیں وہ جن کا وہ آیا جی ایم کیو ایم الطاف ایم کیو ایم, فرض کیجئے جیسے یوسف زئی فرما رہے ہیں, جیسے ان کا ہے کہنا کہ جی وہ کہتے ہیں اور واپس کر لیتے ہیں, کل کو مہینے 2 مہینے کے بعد الطاف صاحب ایک دم رونما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہوئی, میں پریشانی میں تھا, ڈپریشن میں تھا, میں نے یہ کر دیا, میں نے غلط کیا, میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں, میں اپنے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. تو آپ کو تو معاف کرنے کی عادت پڑ گئی سب کو, تو وہ پھر معاملات اس طرف چلے جائیں گے. مجھے یہ کہتے ہوئے پھر اس وقت شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنا ایک بڑا عجیب سا فیصلہ دے دیا. رائٹ, میں 1 منٹ, وسیم آفتاب صاحب آپ نے بھی یہ بات کی, آپ نے کہا کہ یہ بچانے کی کوشش ہے, اور یہی بات شوکت یوسف زئی صاحب بھی کر رہے تھے. آپ کی دانش میں کیا ایم کیو ایم کے اندر تھنکنگ کیا ہے, کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یہ بیانات دے کر, یہ پریس کانفرنسز کر کے؟ دیکھیں اس ساری صورتحال میں آپ کو کسی کی بھی یہ خواہش ہے تو اچھی بات ہے اس کا خواہش کرنا, اس کا کرنا, لیکن 22 اگست کو جو ایک کرائم کمٹ ہوا ہے نا, اس کے اوپر آئین پاکستان اور قانون پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ جب قوموں کے اوپر مشکلات آئیں گے, پاکستانی قوم کوئی مشکل میں پھنسے گی تو یہ ہمارے رہنمائی کرے گا. آج اگر قانون ساز ادارے, ہماری اسمبلی, ہمارے اس کے اختیار و اقتدار کے مالک لوگ کنفیوز ہیں, تو پھر یہ طے کریں کہ یار یہ آئین اور یہ ہمارا قانون یہ یہاں پر آ کے چپ ہو جاتا ہے, اس کی زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اسے کیا کرنا ہے. مگر یہ تو سر صوبائی اور وفاقی حکومت کا کام ہے نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو میری بات کمپلیٹ ہو جائے سر, ایم کیو ایم کے خلاف وہ ان کا جو پوائنٹ ہے, 1 منٹ ذرا ان کی بات سن لیں. جی میں اس میں دیکھیں آج صرف یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کام مسلم لیگ کی حکومت سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں, صوبائی حکومت کا اس میں کوئی میٹر نہیں ہے, یہ خالصتاً حکومت پاکستان کا کام ہے. اس سے وفاق آ گیا نا, مسلم لیگ نون آ گئی, حکومت پاکستان جب ہم کہتے ہیں. دیکھیں میں وزیر اعظم پاکستان سے بات کروں گا, میں وزیر اعظم مسلم لیگ سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصولی سیاست اگر آپ کو کرنی, ہم نے اصولی سیاست کی, ہم نے ایم این ایز ایم پی سے ریزائن دلوائے. فاروق ستار صاحب اگر اصولی سیاست کرنا چاہتے ہیں, آپ کس بات پر ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ووٹ بینک الطاف حسین کا ہے, اگر آپ کو اصولی سیاست کرنی ہے سب سے پہلے اس ووٹ بینک کو چھوڑیں, پھر آگے کھڑے ہوں میدان کے اندر. فاروق ستار کو ریزائن کرنا چاہیے, فاروق ستار صاحب کو بھی اس وقت ریزائن کرنا چاہیے, سب سے پہلا کام وہ یہ کریں. لیکن رحمان ایک چیز اور بھی ہے نا, ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں ایم کیو ایم کو کیا یہ الزام نہیں تھا کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو امن و امان کے لیے تھریٹ ہیں, وہ لوگ کہاں چلے گئے, کیا ان کو نکالا گیا ہے؟ وہی ساری کی ساری ایم کیو ایم لے کے عبدالستار, ان کی تو اپنی پوزیشن اتنی ڈاؤٹفل ہو گئی تھی, اتنی کمزور ہو گئی تھی ایم کیو ایم کے اندر. میرے پاس ٹائم کم ہے. عمران ظفر لغاری صاحب, آپ کے اس پر کیا رائے ہے, کیا ایم کیو ایم اور الطاف حسین کو الگ الگ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو الطاف حسین نے کہا وہ ان کی ذمہ داری ہے, جو ایم کیو ایم کر رہی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے, اس کے یہ ذمہ دار ہے؟ اس ملک میں اور سیاست میں ہر چیز جائز ہوتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم, اور میرے خیال میں اب ان میں ڈسٹنس آ گیا ہے اور یہ اپنی نئی ریہیب کی طرف جا رہے ہیں. لیٹس دیکھتے ہیں, پازیٹیو چینج ہے جو کہ ابھی فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیزوں کو ایسے رہنے دینا چاہیے جس طرح سے ہیں, ایم کیو ایم خود ہی سے نمٹے, خود ہی سے باہر آئے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پہلا جو فیکٹر جو ان کا ایک اوپینین بنا ہوا تھا, ان کی ایک یعنی کہ دہشت گردی, خوف کی ایک جو وہ سیاست تھی, فاروق ستار صاحب کے آنے سے کم از کم وہ چیز تھوڑی کم ہو جائے گی, کیونکہ وہ یہ بہت سافٹ فیس ہے. کیسے کم ہو جائے گی بھائی, کیسے کم ہو جائے گی لغاری صاحب؟ کیا الطاف حسین خود آ کر یہ کاروائیاں کرتا تھا؟ جن کے ذریعے کرتا تھا وہ تو یہی لوگ ہیں نا, ان کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مگر ان کی پوائنٹ میں ان کی یہ سوچ تھی نا, یہ سوچ ہے, تنظیمی سٹرکچر تھا جو یہ کام کر رہا تھا. میرا خیال ہے the point شوکت very valid point. مجھے نہیں پتا ایک جو ان میں ایک جو کرمنل فیکٹر تھوڑا بہت جو کہ سامنے آیا تھا, کم از کم وہ چیز اب میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وجہات لائکلی سینیریوز کیا ہیں, کیا ہو سکتا ہے یہاں سے آگے ایم کیو ایم کے لیے؟ He stays or he goes. مطلب الطاف حسین. اچھا, الطاف حسین stays. This is how he will stay. آپ سافٹ لینگویج استعمال کریں گے,
آپ پیار محبت کی پہلے بھی کہہ آپ چکے ہیں۔ کٹی کریں گے. ہاں اور آپ ٹویٹوں کا ادھر سے واسع جلیل ٹویٹ کرے گا, ادھر سے آپ کہیں گے نہیں میں نے آئین چینج کر دی ہے. پلیز بلیو می, ہم پہ اعتماد کریں. پہلے بھی ہو چکا ہے یہ, پہلے ہو چکا ہے. ہسٹری از ناٹ ود یہ یو. سب چیزیں ہو چکی ہیں. ہی اسٹیز. سیناریو 2 ہی گوز, مگر گوز کے لیے فارمولا کیا ہے؟ 2-3 چیزیں چاہیے. پہلی چیز میں نے ویری لکھا بھی کوئکلی, ٹائم کم ہے. یو نیڈ اے ہارٹ بریک. الطاف حسین صاحب کو اگر ٹاٹا بائی بائی کرنا ہے, فاروق ستار مسٹ چینج ہز لینگویج. ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو حرکتیں ہیں دے مسٹ چینج. پہلی بات, ہی شوڈ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ کہ میں نے ریزائن کرنا ہے. ہم سب نے ریزائن کرنا ہے. بھائی سے صاحب ہونا is not enough. 50 سیٹیں پروونشل اسمبلی میں, 24 سیٹیں وفاق میں. سی یو بائے, کیونکہ آپ کے نام پہ ہم نے ووٹ لیے. بائے. کرائسس کریٹ کرو, پولیٹیکل کرائسس کریٹ کرو اگر توڑنا ہے, مگر خالی اسے نہیں ہوگا. اگر یہ نہیں ہوتا, and if you still want him to go, وفاقی حکومت میننگ شیخ صاحب اینڈ ہز باس میاں صاحب وغیرہ, دے مسٹ ایکٹ. چودھری نثار علی خان, the government of Pakistan will have to approach London and say بھائی جان بہت ہو گیا. وہ تو خیر ہو گیا. تو آپ کو یہ 3 pronged اٹیک آئے گا, اس میں فاروق ستار اپنی زبان, اپنی حرکتیں اور اوپر سے وفاق پریشر کرے ستار کے گی. اوپر بہت بڑی ذمہ داری کہ وہ ثابت کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں استعفے دے کر یہ ثابت کریں. وسیم آفتاب صاحب میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت ہی ثابت کرے. کا بھی یہی کہنا ہے کہ استعفے دے کر وہ یہ ثابت کریں کہ اگر یہ ووٹ میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ بھی ثابت کرے. اس کو پاپولرٹی کا پتہ چل جائے گا. دیکھیں لوگ کنفیوز ہیں, ایم کیو ایم کے جتنے ورکرز ہیں وہ کنفیوز ہیں, وہ پارٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے تو وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ, عمران ظفر لغاری صاحب, وسیم آفتاب صاحب, وجاہت سعید خان, شیخ روہیل اصغر صاحب بہت شکریہ. بہرحال یہ ایم پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ٹاسک ہے, ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا کام ہے ان کے لیے کہ انہیں ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی ایم کیو ایم لندن سے جو ہے وہ ایک الگ شناخت رکھتے ہیں, ان کے فیصلے بھی الگ ہیں, اور آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. عمل سے انہیں میرا خیال ہے ثابت کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان رحمان سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.